अस्सलाम वालेकुम। आई मीडिया के साथ मैं हूँ किरण आफ्ताब। अमन की बात आई और गई, कुछ ऐसे ही हुआ। हम ज़रूर सेलिब्रेट करेंगे कि पाकिस्तान ने किस तरह से एक सालिस का किरदार अदा किया, ईरान अमेरिका इसराइल जंग को ब्रेक लगाया। यूँ समझिए कि जो हमारे पास ब्रेक आया हुआ था वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में, वो हटा। आबना हॉर्मज़ खुलेगी और फिर उसके बाद में बिज़नेस वैसे ही शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा एक डिले आएगा लेकिन चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। इसके लिए पाकिस्तान ने शानदार किरदार अदा किया। हम बात करेंगे कि वो कौन से पॉइंटर्स होंगे, कौन से निकात होंगे कि जिसके ऊपर ईरान और अमेरिका को पाकिस्तान एक मेज़ के ऊपर बिठाएगा। कब मुज़ाकरात होंगे, किस फ़ज़ा में होंगे, वो फ़ज़ा डैमेजिंग कैसे हो सकती है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। लेकिन एक अहम खबर आ रही है, मैं ज़रा सबसे पहले आपको वो बता देती हूँ। अभी हमने एक सुख का सांस लिया था, चंद घंटे ही गुजरे थे कि जब जंग बंदी हो गई। लेकिन फिर ऐसे में ये खबरें आ रही हैं कि ईरान के जज़ायर के ऊपर इसराइल ने हमला किया है। ईरान ने साफ साफ कह दिया है कि उनके ऊपर हमलावर हुआ गया है और इसीलिए उनको जवाब देना पड़ा है सबका। खबर की तफसील कुछ यूँ सामने आ रही है। ईरान के दो जज़ायर हैं, सिरी और लावान, यहाँ पर हमले हुए हैं और फिर ईरान ने इसके जवाब में कुवैत और यूएई के जो रिफाइनरीज हैं, जो उनके तंसीबात हैं, वहाँ पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं। ईरान की नेशनल ऑयल रिफाइनिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के मुताबिक ईरान के जो लावान जजीरे हैं, यहाँ पर एक ऑयल रिफाइनरी है, उसको इसराइल की तरफ से निशाना बनाया गया, वहाँ पर आग फैली और फिर उसका जवाब फौरी तौर पर ईरान को देना पड़ा। मेहर न्यूज़ एजेंसी भी इसी को रिपोर्ट कर रही है कि अब वहाँ पर उन जज़ायर पर जिनको इसराइल ने निशाना बनाया, टारगेट किया, उस पर काम किया जा रहा है, वहाँ से आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इस सारी की सारी अमन की फ़ज़ा को सबूताज करने के लिए इसराइल एक बार फिर निचला नहीं बैठा और ये हमला किया है। जवाबन ईरान को बहुत कुछ करना पड़ा है। अब ज़रा हम आगे बढ़ते हैं। इस मामले के ऊपर नज़र रखते हुए, इस खबर के ऊपर नज़र रखते हुए हम आते हैं अब कि चंद घंटों में क्या हुआ। जिस वक्त बिल्कुल 1 से 1.5 घंटा रह गया था वो मोहलत ख़त्म होने में, जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो सब कुछ मिटा के रख देंगे, ईरान को मलबे का ढेर बना देंगे, उनकी यूनिवर्सिटीज़ हों, उनके स्कूल्स हों, उनके हॉस्पिटल्स हों, उनके ब्रिजेस हों, मवासलात के ज़राए हों या फिर उनकी माइंस हों, वो कुछ नहीं छोड़ेंगे। ईरान को बिल्कुल पत्थरों के दौर में पहुँचा देंगे। हर कोई इसी पर नज़र गड़ाए हुए बैठा था। घड़ी की सुइयाँ आगे बढ़ रही थीं। सब अपनी अपनी पोजीशंस पर अपने बच्चों को स्कूल जाता देखना चाहते हैं। ये देखना चाहते हैं कि सब्ज़ा हो, ये देखना चाहते हैं कि वॉर ना हो, न्यूक्लियर वॉर ना हो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हों, लोगों के बच्चे फले फूले। ऐसे लोग जो जंग को पसंद नहीं करते, ऐसे लोग जिन्हें अमन की कीमत पता है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। शायद नेतन्याहू उनमें से नहीं है, इसीलिए ये सब कुछ किया। शायद डोनाल्ड ट्रंप भी उनमें से नहीं है, इसीलिए उन्होंने ये जंग छेड़ी थी। लेकिन फिर पाकिस्तान आ गया। फिर इस सारे के सारे मसले के दरमियान पाकिस्तान आ गया, जंगों के दरमियान पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान ने सालिस का किरदार अदा किया, अनथक मेहनत की। हमारे रहनुमा अनथक मेहनत करते हुए, रातों को जागते हुए, बड़ी मुश्किल से ये दौर लेकर आए, बड़ी मुश्किल से ये घड़ियां लेकर आए कि अमेरिका हमलावर ना हो। बड़ी मुश्किल से ये मामला सामने कर पाए वो, इस मामले तक, इस नहज तक, इस मंजिल तक ईरान को ला पाए वो कि ईरान हमलों को रोकने के लिए अपनी हद में रहते हुए, थोड़ा सा अमन को देखते हुए, थोड़ी सी मसालिहत के साथ में काम करे। ईरान पर हमला किया गया और उसने जवाब दिया, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा रुकना होगा अपने लोगों के लिए, इंसानों के लिए, अपने वतन के लिए ही नहीं, अपनी दुनिया के लिए भी। यही सोच रखते हुए पाकिस्तान आगे बढ़ा और ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है और मुबारकबाद की बात है। पूरी कौम के लिए इज्जत की बात है। हम सुरखरू हुए हैं अमन के लिए। हम कौन हैं? हम पाकिस्तान हैं। हम कौन हैं? जंग को रोकने वाले हैं। हम कौन हैं? पिछले 18 साल से, 20 साल से हमारे पड़ोस में बैठा हुआ भारत सारी दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो जमहूरियत के लिए चल रहे हैं। पाकिस्तान तो आतंकवाद करता है, दहशतगर्दी करता है। नहीं, पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है। पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबको बचाने की कोशिश कर रहा है। मैं वापस आती हूँ, ईरान और अमेरिका को एक मेज़ पर बिठाने की काविशों के बारे में बात करती हूँ। तो मैं आपको बता रही थी कि पाकिस्तान किस तरह से आलमी अमन को और आलमी मईशतों को बचाने के लिए कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान ने जंग बंदी के लिए किस तरह से मौसर अंदाज में काम किया कि जब मोहलत ख़त्म होने में, अमेरिका के ईरान पर नए सिरे से हमला आवर होने में कुछ घंटे बाकी रह गए थे, कुछ सातें बाकी रह गई थीं, तब पाकिस्तान ने सीज़ फायर करा दिया। ईरान के और अमेरिका के दरमियान अमन की खुशबू आई, अमन की हवा चली, कुछ ऐसे ही हुआ।
تو اس طرح سے پاکستان سرخرو ہوا. واقعی پاکستان مستحق ہے مبارکباد کا اس سارے کے سارے قصے میں، کیونکہ ایران کی پالیسی واضح ہے. ایران کا ماننا ہے، ان کا بتانا ہے کہ ان کے اوپر حملہ کیا گیا، فیکٹس بھی ایسے ہی ہیں. ایران کا ماننا ہے کہ ان کی انگلیاں اب بھی ٹریگر کے اوپر ہیں، کیونکہ وہ بھروسہ نہیں کر سکتے امریکہ پر، وہ بھروسہ نہیں کر سکتے اسرائیل پر. اور شاید یہ تازہ واقعہ اسی کا تسلسل ہے کہ ایک طرف تو میز پر بیٹھیں گے، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اپنے لوگوں کو بھیجیں گے، پاکستان جمعے کو وہ دن ہو سکتا ہے کہ جس میں ایرانی یہاں پر پہنچیں، اور پھر اس کے بعد میں میٹنگز کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو. اور یہ میٹنگز ہیں امن کے سلسلے میں، اس خطے میں استحکام کے سلسلے میں. تو اس سب سے پہلے تک یہ واقعات سامنے آئے ہیں. اور ایران، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا بھی کہ ٹریگر کے اوپر انگلی رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. ایران پوری طرح سے تیار ہے، کیونکہ ایران بھروسہ نہیں کرے گا. ایران نے ڈیمیج اٹھایا ہے، نہ ایران بھروسہ کرے گا، نہ ایران امن کے دھوکے میں آ کر اپنے آپ کو مزید نقصان پہنچائے گا. ایران کی پالیسی واضح ہے، اگر ان پر حملہ ہوگا وہ جواب دیں گے. اگر ان کی معیشت کو برباد کیا جائے گا جو کہ سینکشن زدہ ہے تو وہ بھی جواب دیں گے. پھر وہ کسی کو نہیں دیکھیں گے. ان کو خطے میں امریکہ نہیں چاہیے. کچھ پوائنٹرز ہیں، وہ بھی آگے چل کر میں آپ کو بتاتی ہوں. لیکن اس سے پہلے پاکستان، جس نے کہ ایک اچھا کردار ادا کیا، ثالث کا کردار ادا کیا، کہاں پاکستان کو کتنی قربانی دینی پڑی اور کہاں پاکستان کو چیلنج کا سامنا کرنا پڑا. ایک جانب تو پاکستان کو امریکہ سے بات کرنی پڑی، ان کو منانا پڑا کہ امن بہت ضروری ہے، استحکام بہت ضروری ہے اور دنیا کے لیے ضروری ہے. امریکہ اپنا کردار مثبت رکھے گا، حملے نہیں کرے گا، جنگ نہیں کرے گا تو سب کے لیے اچھا ہے. دوسری طرف تھا ایران میں پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگے. ایران نے پاکستان کے کردار کو مانا بھی. پچھلے 20 سالوں میں ایران کا جھکاؤ بھارت کی طرف بہت رہا. لیکن ان 40 دنوں میں، یا یوں مان لیجئے جب معرکہ مئی ہوا اور پاکستان نے ثابت کیا کہ پاکستان کا دفاع مضبوط ہے، پاکستان اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے، اس طرح سے پاکستان نے جواب دیا. اور پھر اس کے بعد میں پاکستان نے خود کو روکا بھی، کسی بھی ایٹمی جنگ تک جانے سے روکا. تب ایران نے یہ ریئلائز کیا کہ پاکستان واقعی ایران کا بھائی ہے. پاکستان اس خطے کا چیمپئن ہے، اور ایسا چیمپئن ہے جو غنڈہ نہیں ہے، ایسا چیمپئن ہے جو سب کو میز پہ بٹھانا چاہتا ہے. جو گند کرنا چاہتا ہے بھارت، اس کی بھی بات کریں گے آگے. ہم پاکستان کے پریشر کے بارے میں زیادہ بات کرنا چاہیں گے اس مومنٹ پر، اس لمحے، کیونکہ ایران نے پاکستان پر بھروسہ کیا ہے. ایران کو پاکستان پر بھروسہ کرنا پڑا ہے. پاکستان کے لیے ایک پرابلم ہے، پاکستان کو مسلم امہ کو جوڑے رکھنے کا کردار دیا ہے قدرت نے. کیسے؟ پاکستان ایک برج کا کردار ادا کر رہا ہے اس وقت، پاکستان، ایران اور سعودیہ کے درمیان. یہ ایک ٹریک ہے. وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، سعودی بھی ہمارے بھائی ہیں، ایرانی بھی ہمارے بھائی ہیں. تینوں اقوام کی مشترکہ کوشش ہے کہ استحکام ہو، امن ہو، اور ایسی فضا ہو کہ جو مسلم امہ کا بلاک بننے میں حائل نہ ہو. سب کو لگے کہ ہم ایک ہیں، ہم ایک مٹھی ہیں. جبکہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ بیچ میں بہت کچھ ایسا ہے کہ جس سے گزرنا پڑے گا، ایران کو بھی، دیگر خطے کے لوگوں کو بھی، عرب ممالک کو بھی. بہرحال پاکستان کا پریشر ابھی کم نہیں ہوا. پاکستان پر یہ دباؤ برقرار ہے. جب تک سیز فائر ہے تب تک پاکستان کے اوپر اس بات کا پریشر ہے کہ ہمیں امن کو کس طرح سے انشور کرنا ہے. اور اگر خدا نخواستہ اس درمیان کسی بھی بدقسمتی کے تحت، نیتن یاہو کی بےہودگی کے تحت، اس کی غنڈہ گردی کے تحت، اگر کوئی موقع ایسا بن گیا کہ جس میں کوئی جنگ کی فضا دوبارہ بنی اور سیز فائر نہ رہا، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ پاکستان کو ڈبل پریشر کا سامنا کرنا پڑے گا. پاکستان اس وقت تھوڑا سیلیبریٹ بھی کر رہا ہے. پاکستان کی اکانومی بری طرح سے متاثر ہے آئل پرائسز کی وجہ سے، جو گئی ہے اتنی اوپر کیونکہ آبنہ ہورمز بند تھی، کیونکہ امریکہ نے سینکشنز لگائے ہوئے تھے، کیونکہ امریکہ حملہ آور تھا. اگر ڈونلڈ ٹرمپ ایک ٹویٹ بھی کر دیتے ہیں تو پیٹرول پرائس کیسے نیچے جاتی ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کیسے نیچے جاتی ہیں، یہ تو ہم نے دیکھ ہی رکھا ہے. بہرحال اس سارے کے سارے قصے میں کچھ اور بھی ہوا، تھوڑا سا ہنسنے کا موقع بھی ملا. تو وہ بھارت تھا، بھارت کا کردار تھا. جب جنگ ہو رہی تھی اور پاکستان آگ ٹھنڈی کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس آگ پر پانی ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا، اس وقت بھارت کیا کر رہا تھا؟ اس وقت بھارت اسرائیل کا ساتھ دے رہا تھا، یہ کر رہا تھا. اور اب ساری دنیا میں تنہا ہو کے بیٹھا ہے کون؟ بھارت.
کتنا تل ملا رہا ہے بھارت، میں آگے چل کے آپ کو اس کے بارے میں بھی بتاؤں گی. فی الحال میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ کن شرائط کے اوپر ایران، امریکہ اور پاکستان ایک ساتھ مل بیٹھیں گے. پاکستان کی کوششیں کیا ہیں، یہ بہت اہم پوائنٹس ہیں، اور یہ ایران کے 10 نکاتی منصوبہ ہے، یہ ان کے پوائنٹس ہیں سارے کے سارے. تو میں کوشش کرتی ہوں وہ 10 پوائنٹس آپ کو بتاؤں. اور یہ اتنے امپورٹنٹ کیوں کریں، یہ 10 نکات اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو فریم ورک ہے اسے ٹروتھ سوشل پر بھی امریکی صدر نے بھی مذاکرات کے لیے قابل عمل بنیاد قرار دیا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات، قابل عمل بنیاد. اگر یہ امریکہ کی جانب سے کہا جائے، یہ امریکہ کہے، تو میرے خیال میں یہ کمپیکٹ بات ہوگی. 10 پوائنٹس کیا ہیں، ذرا جلدی جلدی سے اس کا بھی ایک نظر اس پر ڈال لیتے ہیں. عراق، لبنان اور یمن میں جنگ کا مکمل خاتمہ ہو، یہ پہلی شرط ہے، یہ پہلا نقطہ ہے کہ جو ایران کی طرف سے آیا ہے. یعنی جنگ بندی ہر جگہ، جہاں جہاں پر امریکہ یا پھر اسرائیل حملہ آور ہیں اس کو بالکل بند ہونا چاہیے، فوری بند ہونا چاہیے. ایران کے خلاف جنگ کا مکمل خاتمہ، مستقل خاتمہ، بغیر کسی وقت کی حد کے. یعنی آج آپ 40 دن کے لیے رک جائیں گے، 15 دن کے لیے رک جائیں گے، بھلے آپ مذاکرات کی میز پر بیٹھیں یا نہ بیٹھیں، آپ دوبارہ حملہ آور نہیں ہوں گے. ایک لانگ ٹرم سیز فائر ہونا چاہیے. یہ ایران کی بہت بنیادی اور بہت بڑی شرط ہے، اور یہ قابل عمل ہے. یہ اس کا سب میں فائدہ ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے. پورے خطے میں تمام تنازعات کا اختتام ہونا چاہیے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو تھوڑی سی اینڈ لیس سی لگتی ہے، کیونکہ پورے خطے میں صرف امریکہ یا اسرائیل کی شورش نہیں ہے، دیگر معاملات بھی ہیں. بھارت کو کون بتائے گا؟ بھارت جو کہ سائیڈ میں بیٹھا ہوا شرارتوں پر آمادہ ہے، پاکستان کے ساتھ کیا کر رہا ہے، افغانستان کے ساتھ کیا کر رہا ہے، خود کتنی بری طرح سے بھارتی پینیٹریٹ ہوئے. ابھی جب ایران نے آپریشن کیا تھا جاسوسوں کے خلاف اور اپنے یہاں سے لوگوں کو ملک بدر کیا تھا، بہت بڑی تعداد میں بھارتی نکلے تھے وہاں سے، یہ بھی ہوا تھا. اور چابہار سے تو کس طرح سے بھارت بھاگا وہ تو سب نے دیکھا. وہ بھی ایک دھوکہ تھا جو ایران کو بھارت کی صورت میں ملا، بھارت کی دوستی کی صورت میں. ایسے ہوتا ہے، بغل میں چھری اور زبان پہ رام رام، بھارت ایسے کرتا ہے. بہرحال میں آتی ہوں چوتھے پوائنٹ کے اوپر، جو کہ اب کھلنا شروع بھی ہو گئی ہے. آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کی بات، یہ دوبارہ کھلی ہے، اور ایک یہاں سے جہاز ہے پانی کا کہ جس کو آگے بڑھایا گیا ہے. یہ بہت اچھی خبر ہے. امن کی ہواؤں میں اگر معیشت کی کشتی چلے گی تو ڈولے گی نہیں، بچ جائے گی. بہرحال میں آتی ہوں اس کے 5ویں پوائنٹ کے اوپر. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور یہ سارے کے سارا جو آپ کا سی کے تھرو بزنس ہوتا ہے اسی کو لے کے ہے. آبنائے ہرمز میں محفوظ اور آزادانہ بحری گزرگاہ کے لیے پروٹوکولز اور شرائط کا قیام. آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ چکے ہیں کہ اس مقام کو مل کر بھی دیکھا جا سکتا ہے ایران کے ساتھ میں، اور ایران اس کے حق سے دستبردار نہیں ہوگا. ایران واضح طور پر کہہ چکا ہے. تو ایسے پروٹوکولز ہونے چاہیے، ایسے شرائط ہونے چاہیے جس کے تحت سیکیورٹی کو مزید انشور کیا جا سکے، جس کے تحت بزنس کو ایز یوزول نہیں، بزنس کو بالکل امپورٹنٹ طریقے سے آگے بڑھایا جا سکے. یہ بھی اس کا ایک اہم پوائنٹ ہے. ایران کی تعمیر نو کے اخراجات کے لیے مکمل معاوضے کی ادائیگی ہونی چاہیے. ایران کا انفراسٹرکچر بری طرح سے خراب ہوا ہے. ایران نے بارہا یہ بات بتائی کہ ہماری جو جنگی تنصیبات ہیں وہ بالکل محفوظ ہیں، وہ کسی کو نظر نہیں آ رہے، لیکن وہاں ہاسپٹل، سکولز، یونیورسٹیز، پلانٹس دشمن کو نظر آئے اور انہوں نے اڑائے، ان کے برج اڑائے، ان کی سڑکیں توڑی گئیں، عام آدمی کے گھر ٹوٹے ہیں، عام آدمی وہاں سے گیا نہیں. یہ ایک الگ بات ہے، بڑی امید افزا بات ہے. واقعی ایران نے ہیرو ہونے کا ثبوت دیا، ایرانی قوم نے ایک قوم ہونے کا ثبوت دیا. انہوں نے بہت ساری چیزیں ایسے کر کے دکھائی ہیں کہ جو دنیا سیکھے. تو اس کا معاوضہ چاہیے، تعمیر نو کا معاوضہ چاہیے ایران کو. ایک اور ان کی شرط، 7ویں نمبر کی شرط، 7واں نقطہ، ایران پر عائد تمام پابندیوں کا مکمل خاتمہ کیا جائے. اور اسی سے جڑا ایک اور نقطہ بھی ہے. 7واں پوائنٹ، تمام سینکشنز کو ہٹایا جائے. اور 8واں پوائنٹ کہ جتنے بھی اکاؤنٹس ایران کے فریز ہیں امریکہ کے پاس، ان کو فوری طور پر انفریز کیا جائے. یقین کیجئے اگر آج سے ہی یہ فنڈز ایران کو مل جاتے ہیں تو اتنے سال جو وہ سینکشنز میں رہے ہیں وہ میرے خیال سے چٹکیوں میں دور ہو جائے گی. انفراسٹرکچر واقعی سالوں میں بنتا ہے، لیکن فنڈز آپ کے پاس ہوں تو بہت سہولت ہوتی ہے، قومیں بن جاتی ہیں اگر کرپشن نہیں ہو اور پیسہ جہاں پہ لگنا چاہیے وہاں لگے. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے اور واقعی تعمیر نو سے ہی جڑا ہے. اچھا بھائی، اس سب کے ساتھ ساتھ جو نواں پوائنٹ ہے وہ ہے ایران کی جانب سے جوہری ہتھیار حاصل نہ کرنے کی مکمل یقین دہانی. اور اس سب کے ساتھ ساتھ یہ بھی واضح کیا گیا 10ویں پوائنٹ میں کہ مندرجہ بالا شرائط کی منظوری کے ساتھ تمام محاذوں پر فوری جنگ بندی. یہ ایک پوائنٹ میرے خیال میں دوبارہ سے آیا ہے اس کو انشور کرنے کے لیے. لیکن یہ جو نواں پوائنٹ ہے نا، ایران کی جانب سے جوہری ہتھیار حاصل نہ کرنے کی مکمل یقین دہانی، آپ یقین کیجئے وہاں پر ان کے پاس فتویٰ موجود ہے کہ جب بھی نیوکلیئر پار کا استعمال ہوگا تو وہ انسانیت کی بقا کے لیے ہوگا،
وہ ریونج کے لیے نہیں ہوگا, انسانیت کو ہارم پہنچانے کے لیے نہیں ہوگا, نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہوگا. ایران اس معاملے میں بالکل کلیئرٹی کے ساتھ چل رہا ہے. جس وقت ان کے اوپر حملہ کیا گیا اسرائیل کی جانب سے, امریکہ کی جانب سے, تب بھی انہوں نے یہی کہا تھا. اچھا بھائی, بہت ہی انٹرسٹنگ چیزیں بھی کچھ ہیں, تو میں یہ سوچ رہی ہوں کہ لگے ہاتھوں آپ کو وہ بھی بتا دیتی ہوں کہ جس وقت دنیا بھر میں سفارتکاری کے اوپر پاکستان کو مبارکباد دی جا رہی ہے, جس وقت دنیا بھر میں پاکستان کے ثالث کے کردار کو مانا جا رہا ہے, پہچانا جا رہا ہے, یہ کہا جا رہا ہے کہ نوبل انعام تو انہی کو ملنا چاہیے. ایسی گریٹ نیشن, اتنی زبردست قوم اور اتنے اچھے ان کے رہنما کہ جو آگے بڑھ کر صرف اپنے مسائل کو ہی نہیں دیکھتے, خطے کو بھی دیکھتے ہیں, دنیا کو بھی دیکھتے ہیں. فرینڈز بن گئے جی پاکستان کے حق میں, پاکستان کی مصالحت کو دیکھتے ہوئے. امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزیٹ, ان کا بھی یہ سٹیٹمنٹ سن لیجئے چلتے چلتے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی یہ تو امریکہ کی جیت ہے, ساری دنیا کو پتہ ہے کون جیتا کون ہارا. اب اگر ایک امن کی فضا بنی گئی ہے تو اس کو چلنے نہ دیا جائے. پتہ ہے کیا, ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو, یہ دو لوگ ایسے ہیں کہ جن کی سٹیٹمنٹس کا کچھ پتہ نہیں. اچھا, نیتن یاہو کی سٹیٹمنٹ کا تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ آئے گی بے امنی کے لیے. ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کا کچھ نہیں معلوم, دوسرے سیکنڈ کیا کریں گے, کیا کر گزریں گے, کتنا اچھا بھی کر سکتے ہیں, کتنا برا بھی کر سکتے ہیں. تو اچھے کی امید کرتے ہیں اور سارے کے سارے معاملات پر نظر رکھتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, ہمیں اجازت دیجیے اور ہمیں فالو کیجیے. شکریہ.